बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और ये मेरा चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग है। हमने प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट की प्रिपरेशन और गाइडलाइंस के लिए कुछ वीडियोस बनाई थी, जिनमें हमने रिटन टेस्ट के हवाले से डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी, जिसमें हमने कुछ सिलेबस को भी डिस्कस किया था सर्वे की बुक से, ठीक है। और कुछ पास्ट पेपर्स भी हमने डिस्कस किए थे। हाल तो बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर सका मैं, क्योंकि मेरी अपनी भी स्टडीज़ चल रही थी। उसके साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते हैं, अपनी रूटीन्स होती हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितना टाइम जो है वो मैं इसको दे सकूं, वो मैंने दिया है। और आई होप वो आप लोगों को उससे फ़ायदा हुआ होगा। तो अभी चूँकि दोनों जो है टेस्ट हो चुके हैं, दोनों जो शिफ्ट्स हैं, 21 को भी टेस्ट हो चुका है, 28 वाला भी हो चुका है। तो अब मैंने सोचा है कि जो है नेक्स्ट जो है इंटरव्यू के हवाले से जो है वो गाइडलाइंस जो है वो बनानी चाहिए, ठीक है। ये गाइडलाइन बनाने का मकसद जो है ना वो अगेन प्योरली इसी बात पे है कि आप लोगों को जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आते इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। डिफरेंट हम पास्ट पेपर्स भी देख लेते हैं, उसके साथ हम जो है वो सिलेबस को भी देख लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई रिटन इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं होती, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में किए हैं, फेसबुक पे लोग जो है वो कांटेक्ट करते हैं कि आप जो है अब इंटरव्यू के हवाले से जो है ना अपनी लेक्चर सीरीज़ वो शुरू करें, ठीक है। तो आज की मेरी लेक्चर जो पहला लेक्चर होगा, इसमें हम जो है वो मैं जनरल एक डिस्कशन करूँगा इंटरव्यू के हवाले से कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसी में ही मैं अपना अगला शेड्यूल जो है उसको डिस्कस करूँगा कि मैंने अब आगे जाने वाले लेक्चर्स हैं उनमें मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। जी, यहाँ पे ये मेरी जो है आउटलाइन है डिस्कशन की, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है इंटरव्यू के पोर्शन कितने हैं, यानी एक इंटरव्यू होता है या ज़्यादा होते हैं। तो जो प्यास के फेलोशिप के टेस्ट के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें एक आपके पास जनरल इंटरव्यू होता है और एक आपका जो है वो सब्जेक्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है। जो भी मैकेनिकल के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया तो उसका भी इसी तरह से होगा, फिज़िक्स वालों का भी ऐसे ही होगा कि एक पोर्शन जो है वो आपका यानी इंटरव्यू के कह लें कि दो पैनल बैठे होंगे, ठीक है। एक पैनल क्या कर रहा होगा, वो जनरल इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है। और एक पैनल जो है वो आपका सब्जेक्ट का इंटरव्यू ले रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों इंटरव्यूज़ जो हैं ये डिफरेंट क्यों हैं, इनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। जनरल इंटरव्यू जो है ये बेसिकली आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए होता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। नेस्कॉम वगैरह में अप्लाई किया होगा, केरल वगैरह में किया होगा, या बाकी कहीं पे भी। तो आपको पता है कि हमेशा इंटरव्यू पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसको उन्होंने एक अलग जो है वो इंटरव्यू जनरल इंटरव्यू का नाम दे दिया है, ठीक है। ये दोनों इंटरव्यूज़ एक ही दिन होते हैं, यानी जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जब लिस्ट अपलोड होगी तो साथ ही डेट वगैरह मेंशन होती है जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, और साथ ही टाइम वगैरह मेंशन होता है। तो एक ही दिन जो है वो आपके दोनों इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। और मोस्टली पहले जनरल इंटरव्यू हो जाता है और उसके बाद जो है वो आपका सब्जेक्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन हम पहले जनरल इंटरव्यू के हवाले से कर लेते हैं। जनरल इंटरव्यू जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये आपका एक जनरल असेसमेंट उन्होंने करनी होती है, ठीक है। इसमें वो ये देखते हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं वहाँ पे, किस तरह आप बिहेव कर रहे हैं, आपकी जो है कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी मेंटेलिटी जो है उसमें वो डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। यानी वो बेसिकली ये चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा कमीशन के लिए फ़िट है या नहीं है, ठीक है। उसमें आपका नॉलेज बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाता। ये एक मिथ हमने क्रिएट की हुई है कि जनरल इंटरव्यू में अगर वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका कोई इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा।
جنرل انٹرویو کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ان کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کو اوکے کر دیں جنرل انٹرویو والے تو ٹھیک ہے، آپ پھر سبجیکٹ کے انٹرویو کی بیس پہ، ان کے مارکس کی بیس پہ جو ہے وہ آپ آگے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو جنرل انٹرویو والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، دین آپ کے بے شک ٹیسٹ میں جتنے زیادہ بھی مارکس ہیں، انٹرویو میں، سبجیکٹ انٹرویو میں جتنے زیادہ مارکس ہیں آپ کے، آپ کو آگے وہ سلیکٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی جنرل انٹرویو کے پاس ویٹو پاور ہے، یس اور نو. کوئی مارکس نہیں ہے اس کے، کوئی اس کی گریڈنگ نہیں ہے، صرف دو آؤٹ کمز ہیں، یس اور نو، ٹھیک ہے. یہ بات ایک بالکل اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. اب جنرل انٹرویو ہوتا کس طرح سے ہے؟ موسٹلی ایک سینئر بیٹھے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں سے، ریکٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا کوئی سینئر ڈائریکٹر اکیڈمکس ہوتے ہیں، یا اس طرح کوئی نہ کوئی سینئر آفیسر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ساتھ ایک یا دو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ سے ڈفرینٹ کویسچننگ کرتے ہیں، ایون آپ کا سبجیکٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. لیکن ان کے سبجیکٹ ڈسکس کرنے میں وہ آپ کا سبجیکٹ کو نہیں چیک کر رہے ہوتے، وہ جسٹ آپ کی جنرل جو ہے اس کو، جنرل بیہیویئر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں گائیڈ لائن کے حوالے سے جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے وہاں پہ ایک تو سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ جینون رہیں، ٹھیک ہے. جو آپ اوریجنلی ہیں آپ وہاں پہ وہ اس طرح سے بن کے رہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لوگ جو ہے ان کی زندگی گزری ہوئی ہے انٹرویوز لینے میں، ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پہ ان کو کسی بھی قسم کا ڈاج نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. آپ کسی بھی قسم کا وہاں پہ جو ہے وہ پرٹینڈ کر کے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. تو جنرل انٹرویو میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے جس طرح سے آرام سے جو کویسچننگ ہو رہی ہے اس کو آپ جو ہے وہ پراپر آنسر کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اور جو کویسچن نہیں آتا اس پہ آرام سے سوری کر دیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا. اکثر وہ جنرل نالج کے کویسچن بھی پوچھتے ہیں، کرنٹ افیئرس بھی پوچھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو آرام سے آپ اس کو سوری کر دیں، ٹھیک ہے. ایک جو میں دوں گا آپ لوگوں کو ایڈوائس، بلکہ دو تین ایڈوائس ہیں اس میں، وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ آپ نے ایکسٹریمزم شو نہیں کرنی کسی بھی حوالے سے، ٹھیک ہے. لائک آپ نے پولیٹیکل افیلیشن زیادہ شو نہیں کرنی، آپ نے ریلیجیس جو ہے ایکسٹریمزم شو نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور کسی بھی حوالے سے آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات وہاں پہ اس طرح جو ہے وہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سے ایکسٹریمسٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لائک یہ چیزیں جو ہے نا یہ کمیشن کے لیے پھر جو ہے وہ اتنی اچھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے شاید موزوں نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ ماشاء اللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں ان چیزوں میں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ پیاس کے ٹیسٹ کے لیے بیٹھ رہے ہیں، پیاس میں آپ فیلوشپ ایم ایس کر رہے ہیں، تو اوبیس ہے آپ کی جاب جو ہے وہ آگے کسی نہ کسی ایسی کمیشن میں ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے. اٹامک انرجی میں ہوگی یا کیرل میں ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ آپ کا جو یہ چیزیں جو ہے وہ کافی دیکھی جاتی ہیں، سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے آپ کی، تو اس میں پھر مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری جو میں اس میں آپ کو ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں، دوسری جو ایڈوائس میں آپ لوگوں کو کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ اس طرح سے شو نہیں کرنا اپنا ارادے کہ آپ جاب جلدی چھوڑ دیں گے، یا اس طرح سے کہ آپ نے کہیں باہر اپلائی کیا ہوا ہے تو ادھر بھی آپ کے چانسز ہیں جانے کے، ٹھیک ہے. لائک آپ نے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے کہ ان کو اپنے ارادے یہی بتانے ہیں کہ میرے ارادے جاب کے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لوگ 2 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو فیلوشپ دیتے ہیں، آپ کے اخراجات ہوتے ہیں کافی زیادہ، ان کو یہ برداشت کرتے ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے کسی پہ، ویسے تو بانڈ ہوتا ہے 5 ایئرس کا، آپ نے لازمی سرو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ پہلے بھی کچھ تھوڑے بہت ارادے بندے کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بندہ جو ہے یہ اسٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے وہاں پہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے، اوبیس ہے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو جاب مل جائے. تو آپ نے وہاں پہ کچھ اس طرح کے ارادے اپنے شو نہیں کرنے ہیں کہ میں نے باہر بھی اپلائی کیا ہوا ہے پی ایچ ڈی کے لیے، یا میں نے ایم فل کے لیے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے باہر، یا اس طرح سے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی ان کو نیگیٹو جو ہے نا نیگیٹو وے میں وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ 2 3 چیزیں ہیں جنرل انٹرویو کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ اس میں کمپلیکیشنز نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے وہ کویسچن پوچھیں آرام سے ان کو آنسر کر دیں. اگر سبجیکٹ کا کویسچن بھی پوچھتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں آتا تو آرام سے سوری کر دیں، اس میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے.
جنرل انٹرویو میں آپ سے اپنا فیورٹ سبجیکٹ بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی، وہ تو تقریباً ہر انٹرویو میں لوگ پوچھتے ہی ہیں کہ آپ کا جی فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے، فیورٹ ایریا کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے وہ آپ سے کویشچننگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئی تھنک جنرل انٹرویو کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں، باقی آپ لوگ جب ویڈیوز دیکھیں گے میری تو آپ ساتھ ساتھ کمنٹ کریں گے۔ اور ایک اور چیز بلکہ اس کو میں ویڈیو کے اینڈ پہ اناؤنس کروں گا، وہ بھی ہم ایک چیز مینیج کریں گے اس میں۔ اور اب آتے ہیں جی سبجیکٹ انٹرویو پہ، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ انٹرویو میں آپ کا جو ہے وہ پیورلی یہ سبجیکٹ کا انٹرویو ہے، اس میں کسی قسم کا جنرل نالج، کرنٹ افیئر، آئی کیو، کسی قسم کا اور کوئی چیز آپ کی چیک نہیں کی جاتی، جسٹ آپ کا سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ چیک کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہوتا ہے سبجیکٹ انٹرویو میں۔ لائک جنرل انٹرویو والوں نے تو آپ کو یس نو کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ انٹرویو والوں نے آپ کا میرٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں سبجیکٹ انٹرویو میں وہ آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ سبجیکٹ انٹرویو میں جو سب سے زیادہ جو چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ انٹرویو کے لیے کوئی خاص سلیبس ڈیفائنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سبجیکٹ کے 2-3 لوگ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اسی ڈپارٹمنٹ میں سے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہی آپ سے کویشچن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر پورا آپ کا سبجیکٹ جو ہے نا، جو آپ نے ماسٹر لیول پہ پڑھا ہے وہ آپ کا اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کے مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں اتنے اچھی آپ کی جو ہے وہ گریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ انٹرویو ایسا ہی ہوتا ہے یہ آرام سے وہ 2-3 سوال پوچھ لیتے ہیں، اور نہیں، ایسا نہیں، 15 منٹس کا بھی انٹرویو ہو جاتا ہے، 20 کا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ان کو زیادہ اچھے آنسر دے رہے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح انگیج رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرح سے یہ کہہ لیں ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہوتا ہے آپ کا جو آپ کا سبجیکٹ انٹرویو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں جی اپنے سبجیکٹ پہ، فزکس پہ، کیونکہ میں نے فزکس ہی پڑھی ہے، میں نے فزکس کے لیے ہی اپلائی کیا تھا، تو میں فزکس کے لیے گائیڈ لائن دے سکتا ہوں کہ فزکس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو فزکس کا پورشن ہے نا، اس میں یعنی فزکس سبجیکٹ کے لیے آپ کے انٹرویو میں نا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی انالیٹیکل سکلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کا اپنا سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہے۔ انالیٹیکل سکلز کو وہ کیسے چیک کرتے ہیں، وہ آپ سے ڈفرینٹ گرافس بنواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں پیورلی فزکس والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی بندہ جس کا سبجیکٹ فزکس نہیں ہے اور وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہاں تک ہی تھا۔ اس کے بعد یہ ویڈیو اور جو باقی ویڈیوز آئیں گی جو فزکس کے لیے ہوں گی تو وہ صرف اسپیسیفکلی فزکس والوں کے لیے ہوگی۔ جنرل کے لیے اگر مزید کسی نے کوئی کہا ویڈیوز بنانے کے لیے تو وہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ لازمی بنا دوں گا۔ جو فزکس کا ہے اس میں پیٹرن اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پورشن جو ہے وہ آپ کی میتھمیٹکس کے لیے فکس ہوتا ہے، یعنی انٹرویو میں سے جو آدھے ٹائم کی ڈسکشن ہے وہ آپ کی میتھمیٹکس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ طرح سے وہ ڈفرینٹ طرح کے گرافس بنواتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی انٹرپریٹیشن پوچھتے ہیں، یہ میکسیمم کہاں پہ ہوگا، منیمم کہاں پہ ہوگا، اس کی جو ہے وہ سلوپ کتنی ہے، سلوپ زیادہ ہے یا کم ہے، نیگیٹو سلوپ ہے، پازیٹیو سلوپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ موسٹلی وہ پوچھتے ہیں، یعنی میتھمیٹیکل میتھڈز میں جو فزکس والوں کو یعنی کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو آنی چاہیے، تو گرافس اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ پورشن یعنی آپ کا جو سبجیکٹ انٹرویو کا ایک پارٹ جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پارٹ، اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ آپ الگ سے پہلے کسی اور کے پاس انٹرویو دینے جاتے ہیں اور وہ آپ سے گراف بنواتا ہے اور پھر آپ سیکنڈ ادھر آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انٹرویو ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی پینل ہوتا ہے سبجیکٹ انٹرویو کا، لیکن میں اس کو پورشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھی خاصی ڈسکشن وہ کرتے ہیں گرافس کے اوپر، ڈفرینٹ ایکویشنز کے سولوشنز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فزکس والوں کے لیے۔ اس کے بعد ہے جی امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے کور کرنی ہیں فزکس میں، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر میں جو ہے انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ لائک نیوکلیئر فزکس کو ہم ڈسکس کریں گے انٹرویو کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور پارٹیکل فزکس کو ڈسکس کریں گے ہم، ٹھیک ہے، یعنی ڈفرینٹ جو سبجیکٹس زیادہ وہ پوچھتے ہیں انٹرویو میں
ان کے اوپر ہم جو ہے وہ باری باری ایک ایک دو دو ویڈیوز بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایسا سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک سٹارٹر ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد باقی ویڈیوز جو ہیں وہ فزکس کے لیے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں پہ چھوٹی سی اناؤنسمنٹ میں کر دوں کہ جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوگا، ٹھیک ہے، جس دن آپ کے ریٹن کا رزلٹ آتا ہے تو اس دن ہم ایک نا لائیو سیشن کریں گے یوٹیوب کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم جو ہے جو لوگ اس میں آنا چاہیں، انوائٹ مطلب اوپن انویٹیشن ہے سب کو، جو بھی اس میں آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے۔ اس میں ہم 1 to 1 جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے، لائک ایسے ہوتا ہے نا جب زیادہ لوگ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ، تو اس کی جو ہے وہ ایک پراپر یعنی وہ افیکٹو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ایک لائیو سیشن بنا دوں میں، یعنی جس دن رزلٹ آئیں گا اس سے نیکسٹ ڈے یا اس دن ہی، تو اس میں آپ لوگوں کی جتنی بھی کوئریز ہوں گی، جتنے بھی کویسچنز ہوں گے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے، ڈریسنگ کے حوالے سے یا باقی کسی بھی حوالے سے، تو وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس میں شیئر کریں گے، اور میں ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ رپلائی یعنی میں ان کو پڑھ کے تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہے جی یہ ویڈیو، انشاءاللہ امید ہے کہ آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ جو ہے ٹیسٹ دینے کے بعد آرام سے نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کا نام آ جاتا ہے، آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ٹائم ہے 2 ہفتے کا، یہ اگر آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا ہوگا تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، کیونکہ جب رزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں تو اس کے ود ان 5 اور 7 ڈیز جو ہے وہ یا میکسیمم 10 ڈیز میں آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹائم پھر آپ کو بہت کم فیل ہوتا ہے کہ جی وہ تو ٹائم بہت کم تھا، تو یہ والا ٹائم جو ہے اس کو آپ ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ یہی امید رکھیں انشاءاللہ کہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا، اور کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ اس کو صلہ بھی دیتے ہیں، تو یہ ٹائم جو ہے اسی لیے میں نے ابھی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی ہے کہ آپ کا یہ ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیوز پہ جو ہے اس ویڈیو کے اوپر آپ اپنے کمنٹس وغیرہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی رائے دیں کہ یہ ویڈیو کس طرح کی ہے، یا اس سے نیکسٹ لیکچرز جو ہیں انٹرویو کے حوالے سے وہ آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ لازمی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اپنی جو ہے وہ فیڈ بیک دیں۔ انشاءاللہ فزکس والوں کے لیے مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے سبجیکٹس کے اوپر، لائک پارٹیکل فزکس ہے یا نیوکلیئر فزکس ہے یا ریلیٹیوٹی اینڈ کاسمولوجی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈفرینٹ جو ڈومینز ہیں جو انٹرویو جن میں ہم جو ہے وہ انٹرویو میں جو ہم فیس کرتے ہیں ڈفرینٹ کویسچنز، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ پریویس جو ہیں انٹرویو ایکسپیرینسز لوگوں کے جو ہیں نا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مل جاتے ہیں فیس بک پہ بھی، گروپس میں لوگوں نے شیئر کیے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بھی باری باری ڈسکس کریں گے، جیسے ہم نے پاسٹ پیپرز کیے تھے ڈسکس، تو ایسے ہی انٹرویو ایکسپیرینسز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے جو کویسچن پوچھا ہے اس کا کیا آنسر بنتا ہے، یا اس کا جو ہے وہ کسی اور طرح سے کسی اور ڈائمینشن میں وہ کویسچن کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کافی کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ اس میں انٹرویو کے حوالے سے، اور میری بھی کوشش ہوگی کہ پراپر جتنی گائیڈ لائن جو ہے وہ میں پرووائڈ کر سکوں آپ لوگوں کو، وہ میں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، خدا حافظ۔